This is quite a moment right now. This is a big reason why a lot of us are here, why all of us are here. Assalamu alaikum. And there they go into the main entrance. A lot of people, of course, around him for security reasons and whatnot. And a lot of people just blessed to be around him too. Well, Harris, we're actually pretty lucky to get a nice view. Yeah, finally got an up and close look at it. I guess this is the way to do it then, broadcast, and you get a good view of that. Yeah, so I think things are about to proceed now, if I'm not mistaken. And yes, I hear the azan starting, and I think that wraps it up for now. And we'll go back inside, and we'll be back shortly. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Hayya ala al-falah. Hayya ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت احمدیہ کینیڈا کا 21واں جلسہ سالانہ منعقد ہو رہا ہے. ٹیلی ویژن پر سب دنیا کو اس وقت یہ جلسہ اور یہ خطبہ جس جلسے کا آغاز ہو رہا ہے دکھایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ دنیا میں ایسی جماعتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جن میں پہلے امتحانات موجود نہیں تھے، اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے لگوائے جا چکے ہیں. اور ایسے احمدی گھروں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے جہاں پہلے
एंटेनाज मौजूद नहीं थे, मगर अब लगवाए जा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद ये इंतज़ाम बहुत महदूद है और जमाती तकाज़े बहुत ज़्यादा वसी हैं। इस सिलसिले में मैं आपसे मज़ीद गुफ्तगू करूँगा, लेकिन पहले मुझे एक और ऐलान भी करना है कि आज ही जमात अहमदिया ग्वाटेमाला का 8वां जलसा सालाना मुनक़िद हो रहा है, जो 3 दिन यानी 27, 28, 29 जून तक जारी रहेगा। उन्होंने भी दरख्वास्त की है कि अपने खिताब में हमें भी शामिल समझें। दरहकीकत मैं तो जब भी किसी जमात से खिताब करता हूँ तो सब दुनिया को शामिल समझता हूँ, अगरचे बज़ा औक़ात मुकामी तकाज़े पेश नज़र रहते हैं, मगर वैसे ही या उनसे मिलते जुलते तकाज़े सब दुनिया में हैं। और चूँकि सब दुनिया की जमातें या कम से कम उनका एक बड़ा हिस्सा मेरे पैगामात को या मेरे खिताबात को बरह रास्त सुन रहा होता है, इसलिए अब ये मुमकिन ही नहीं रहा कि किसी एक जमात के मुकामी तकाज़ों ही पर बात ख़त्म की जाए। मुकामी तकाज़े वक्ती तौर पर ऊपर के सामने आते हैं, मगर वैसे ही तकाज़े दुनिया में भी हैं, दुनिया में और जगह भी हैं। चुनांचे अभी कल परसों की डाक में एक ख़त मिला था जो एक गैर अहमदी दोस्त का जो अहमदी हुए हैं, वो लिखते हैं कि मैं तो जब भी खिताब करता हूँ तो वो ये समझते हैं कि मुझे मुखातब करके मेरी आंखों में आंखें डाल के खिताब कर रहा हूँ, क्योंकि जो मसाइल दुनिया के अहमदियों के मैं बयान कर रहा होता हूँ वो समझते हैं कि गोया मुझे उनके हाल की खबर है। दरअसल किसी के हाल की सिवाय खुदा के किसी को खबर नहीं। और मैं चूँकि कुरान करीम की तालीम के मुताबिक इंसानी नफ्सियात को पेश नज़र रखते हुए बात करता हूँ, और ये सब दुनिया में कदर मुश्तरक है, इसलिए बसा औक़ात हर सुनने वाला ये समझ रहा होता है कि गोया मैं उसी से मुखातब हूँ। बस आज के खिताब में अगरचे मैं मजलिस कैनेडा जमात अहमदिया कैनेडा को बतौर ख़ास मुखातब हूँगा, मगर ग्वाटेमाला भी लाज़िम इसमें शामिल है और दीगर जमातें भी। सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ जो रोज़मर्रा हम कहते हैं और करते नहीं, और ये अमल यानी ये फ़ेल कि इंसान कहे और करे ना, ये अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत ही नापसंदीदा बातों में से है। हम जब भी नमाज का आगाज़ करते हैं, जब भी तिलावत का आगाज़ करते हैं, तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं, जिसका सीधा साधा मतलब ये है कि मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला की शैतान रजीम से, जो धुतकारा हुआ शैतान है। लेकिन बसा औक़ात इंसान ये सोचता नहीं कि मैं क्या दुआ कर रहा हूँ और वो शैतान है कौन और कहाँ बसता है, वो कैसे मेरे पास आएगा कि मैं उसे धुतकारूँगा। जो बात इंसान भूल जाता है वो ये है कि अक्सर वो इससे बैरूनी शैतान मुराद लेता है, और बैरूनी शैतानों को हमेशा इंसान धुतकारता ही है, लेकिन अंदरूनी शैतान की बात नहीं करता। और कुरान करीम ने नुमाया तौर पर सबसे ज़्यादा अंदरूनी शैतान ही को पेश फरमाया है। फरमाता है कि वो ऐसे लिबास में आता है, ऐसे ड्रेस बदल कर आता है, ऐसी सिमतों से आता है कि तुम उसे देख नहीं रहे होते और तुम्हें देख रहा होता है। इंसान का नफ्स अपने नफ्स के वजूद से वाकिफ है, ये इसमें पहली मुराद है इन आयात की। शैतान अल्लाह ताला को नहीं कि वो हर एक चीज़ को देख रहा है और खुदा की तरह इस देखने में उसका शरीक हो गया, मगर हर नफ्स का अलग अलग शैतान है जो उसके अंदर वाक़ है, और वो अंदर से उसको इस तरह देख रहा होता है कि वो शख्स जिसके अंदर वो शैतान बसता है उसको पहचानता नहीं जानता कि वो कब और कैसे कैसे उस पर हमले करेगा।
बस ये हकीकत है जिसको नुमाया तौर पर जमात अहमदिया कनाडा को खुसूसियत के साथ, क्योंकि मैं आदमी से मुखातिब हूँ, और सब दुनिया की जमातों को पेश नजर रखनी चाहिए। बहुत सी खराबियां हमने देखी हैं, इसी हकीकत को आसाना के नतीजे में है। और ऐसी हकीकत है जिसका शैतान को हरकत कर रहा है उसे दिखाई नहीं देती। बाज़ दफ़ा जमाती झगड़ों में ये देखने में आया है कि एक शख्स ने निज़ाम जमात की बेहुरमती की, खड़े होकर सदर से या अमीर से सख्त बदतमीजी से पेश आया, और जब उससे पूछा गया तो उसने कहा बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। मैं तो बड़े आराम से उनकी बातों का जवाब दे रहा था और मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। और जो देखने वाले थे उन्होंने उसका शैतान देख लिया था। उन सब ने यकजुबान होकर ऐलान किया और मुझे खतूत के जरिए बतलाया कि ये इल्ज़ाम बिल्कुल दुरुस्त है। इस शख्स ने इंतहाई बदतमीजी से काम लिया, यहाँ तक कि हमारे लिए मुश्किल हो रहा था कि हम जब्त करें और इसे उठाकर मस्जिद से बाहर ना फेंक दें। और वो इसरार कर रहा है और कहता है इस जमात में तो फिर इंसाफ ही कोई नहीं, बिल्कुल गलत बात है, मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मैं अपने नफ्स को जानता हूँ, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की, मैं तो ऐसी बात कर ही नहीं सकता। तो देखो कुरान करीम की बात कितनी सच्ची है कि इंसान शैतान को जानते हुए भी नहीं जानता, उसके अंदर बसता है फिर भी नहीं पहचानता। और जब वो अंदर से आवाज़ देता है तो वो नहीं समझता कि किसी और की आवाज़ है। बस औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को गौर और अक्ल से पढ़ा करें और सोचा करें कि किस शैतान रजीम से आपने पनाह मांगी है। वो लोग जो बैरूनी तौर पर आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, कैसे मुमकिन है कि आप उन्हें देख न सकें? आप तो हमेशा उनसे बच बच के चलते हैं। बस उनसे पनाह में आना कोई ख़ास नेकी की बात नहीं, वो तो एक कतई फौरी ऐसी ज़रूरत है जो आपके तभी तकाज़ों से पैदा होती है और किसी नेक और बद का सवाल नहीं। हर शख्स वो देहरिया भी हो, ऐसे शैतान से जो बैरूनी शैतान उस पर हमला आवर हो, उससे पनाह मांगता है। कभी खुदा की मांगता है, खुदा की नहीं मांगता तो इंसान की पनाह मांगता है, मगर पहचानता ज़रूर है। वही शैतान है जो दिल का शैतान, जो नफ्स का शैतान है, जिसे इंसान देख नहीं सकता। और इसी वजह से बाज़ दफ़ा ऐसी बातें होती हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। अब ऐसे शख्स की मिसाल मैंने दी है, न जमात का नाम लिया न उस शख्स का, कि उस मिसाल पर बहुत से लोग अगर गौर करें तो शायद अपने आप ही को मुखातिब समझें, क्योंकि बहुत सी जमातों में ऐसे वाक़यात पेश आते रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद मेरी बात सुनने वाले खुद नसीहत नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि उनको दुनिया के शैतान तो साफ दिखाई दे देते हैं। अगर घर में कोई झगड़ा हुआ है, बीवी ने कोई ज़्यादती की है, तो वो उन्हें साफ दिखाई देगी, बल्कि ना भी की हो तो दिखाई देगी। और रिश्तेदारों ने कोई ज़्यादती की हो, किसी शादी ब्याह के मौके पर या गमी के मौके पर वो हक़ अदा न किया हो जो वो समझते हैं उन्हें करना चाहिए, तो बाद इस पर साल साल तक झगड़ा चलाते हैं। और बाद ऐसे हैं जिनके मुतालिक इत्तला मिलती है और आदमी हैरान रह जाता है कि भाई ने बहन से बात नहीं की, क्योंकि किसी ऐसे मौके पर उसने समझा कि बहन को मेरी तरफदारी करनी चाहिए थी, और सालों से बात नहीं की। ऐसी मुलाकात में मैंने उनको बता दिया कि आज के बाद अगर तुम्हारी ये शिकायत मिली तो फिर मैं भी तुमसे इसी तरह सालों बात नहीं करूँगा। तुम्हारा अगर बहन से ताल्लुक़ टूटा है तो मुझसे भी टूट गया, क्योंकि खुदा से टूट गया। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो रेमी रिश्तों का लिहाज नहीं करते और छोटी छोटी बातों को इतना उछालते हैं कि वो उनके दरमियान दीवारें हायल कर देती हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं भी रहमान हूँ, रहमी रिश्ते से एक मेरा भी रहमानियत का रिश्ता है। जिस तरह रहम से बच्चे पैदा होते हैं
उसी तरह रहमानियत से सारी तख्लीक हुई है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याद रखो, अगर तुम छोटी छोटी बातों पर रहमी रिश्तों का लिहाज नहीं करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारा भी कोई लिहाज नहीं करेगा। तो मैं ऐसे लोगों को समझाता हूँ कि इसमें मेरी तरफ से कोई गैर मामूली ज़्यादती का सवाल ही नहीं। मैं तो वही करूँगा जो अल्लाह करता है, जो अल्लाह हमसे चाहता है। बस तुम रहमी ताल्लुकात को काटोगे तो मैं तुमसे अपने ताल्लुकात को काट लूँगा। और अजीब जुल्म की बात है कि ये तो उनको दिखाई दे देता है मगर रोती बिलखती हुई बहन दिखाई नहीं देती। जब उनको इस तरह बताया जाए तो कुछ थोड़ी सी होश आती है, मगर माँ बाप की नसीहतों को बिल्कुल सुनते नहीं है। तो दुनिया में जो बहुत से ताल्लुकात बिगड़ने की वजह है वो बुनियादी तौर पर यही है कि अपने नफ्स का शैतान इंसान को दिखाई नहीं देता। कोई और उनसे वो सलूक करे तो वह अवेला करेंगे, शोर मचाएंगे, वो कहेंगे ये कैसी जमात है जिसमें ऐसे ऐसे लोग दाखिल हैं जो इस तरह खुदा ताला की आयत करदा, खुदा ताला की तरफ से बयान फरमुदा हकूक़ को अदा नहीं करते और आयत शुदा कदरों की परवाह नहीं करते। और जब उनसे पूछा जाए कि तुम क्या करते हो तो बाज़ दफ़ा मासूमियत से कहेंगे हम तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, हम तो कभी भी खुदा ताला की जानबूझकर नाफरमानी नहीं करते, कोई गलती से बात हो जाए तो हो जाए। लेकिन ये बात झूठ है और वाक़अतन इंसान जानबूझकर हर फैसले के मौके पर नाफरमानी का कदम उठाता है। अब झूठ की बात चल रही है तो याद रखें कि झूठ इस वक्त इंसान का, सारी दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। झूठ के मुतालिक ये ख्याल कर लेना कि महज दीन की तालीम है, इस्लाम की तालीम है, मुसलमानों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये झूठ की हकीकत को ना समझने का एक और अंदाज है। झूठ तो दुनिया के जहरों की तरह है। वो जहर नेकी और बदी में तमीज़ नहीं किया करते। वो जहर ज़रूर हलाक करते हैं अगर इतनी मिक़दार में इस्तेमाल हों कि वो हलाक करने वाली। वो जहर ज़रूर लंबा दायमी असर छोड़ जाते हैं अगर उनकी सरिश्त में लंबा असर दाखिल कर दिया गया हो, यानी अल्लाह ताला की तरफ से। तो वो तो अपना काम दिखाते हैं। इसी तरह झूठ भी कोई एक तो गुनाह है, यानी हर मोमिन जो अल्लाह पर ईमान लाता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी फ़र्ज समझता है, उसके लिए झूठ एक गुनाह की हैसियत भी रखता है। और इस गुनाह का हिसाब किताब ज़्यादातर यौम आखिरत में होगा। लेकिन मैं एक और बात आपको बता रहा हूँ कि झूठ एक जहर भी है, और वो जहर ऐसा है जो रोज़मर्रा ज़रूर असर दिखाता है। इसका मनफी असर ज़रूर जारी होता है और कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती। सारी दुनिया में सबसे बड़ा फसाद झूठ का है, और दरअसल इसलिए कि झूठ शैतान की इबादत का एक और नाम है। मैं जमात को पहले भी बारहा समझा चुका हूँ कि जब तुम कहते हो इय्या का नाबुदो इय्या का नस्तईन, कि या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद चाहते हैं, तो छोटी छोटी गफलतें जो सरसद हो जाती हैं उनके मुतल्लिक तो आप इस्तिग़फ़ार से काम ले सकते हैं। मगर अगर ये इकरार ही झूठ हो और सरासर झूठ हो और इंसान जानता हो कि जब भी मदद की ज़रूरत पड़ती है हम गैरुल्लाह की तरफ मुँह करते हैं, तो ऐसे शख्स को दुनिया की सज़ा तो मिलनी ही है, आखिरत की सज़ा भी मिलेगी और उसकी सारी नमाजें अकारत जाएंगी। और झूठ जो है कई तरह के भेस बदलता है। आजकल मेरा जोर है तबलीग के ऊपर, मैं जमातों से तवक्को रखता हूँ कि खूब तबलीग करें और कसरत से दुनिया में फैलें, क्योंकि हमारे पास अब वक्त थोड़ा रह गया है। यानी इस सदी के मोड़ तक पहुँचते पहुँचते अभी हमने इतने सफ़र करने हैं कि अगर हम महीनों के सफ़र दिनों में ना करें और सदियों के सालों में ना करें तो हम अपने फ़र्ज़ मनसबी की तरफ मुतवज्जे नहीं हो गए, क्योंकि हमने अब तक बहुत से काम कर लेने थे जो नहीं कर सके, बहुत सा वक्त ज़ाया कर चुके हैं।
ایک طالب علم جو سارے سال نہ پڑھے، کم سے کم آخری رات تو اٹھ جاتا ہے اور ساری رات لگا کر کوشش کرتا ہے کہ میں جو کچھ وقت کھو چکا اس کا کچھ حاصل کر لوں. لیکن ہم نظام جماعت کے طور پر نظام کو بھی جواب دیں ہیں اور افراد کے طور پر اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دیں، اور یہ دوسری جواب دہی بہت زیادہ سخت ہے. اس جواب دہی میں جو جماعت کو ہے، کئی لوگ جھوٹ سے کام لیتے ہیں اور بعض دفعہ جانتے نہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ وہ امر ہے جس کی طرف خصوصیت سے میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. رپورٹوں میں مبالغے ہوتے ہیں، لکھا جاتا ہے کہ جی ہم نے اتنا کام کر لیا اور اب خدا کے فضل سے اتنے نئے احمدی ہو گئے، اور جب ان کو پہچاننے کی، ان کو دیکھنے کی کوشش کی جائے تو وہ دکھائی نہیں دیتے. جب دیکھا جائے کہ جماعت کے روزمرہ کے کاموں میں ان کے داخل ہونے سے کیا فرق پڑا ہے تو کوئی بھی فرق دکھائی نہیں دیتا. اب یہ ایک جھوٹ کی قسم ہے، لیکن اس پر شیطان کئی قسم کے پردے ڈال لیتا ہے. مثلا ایک آدمی کو، اور ایسے بہت سے واقعات میرے علم میں ہیں، یہ کہا گیا کیوں جی ہم اچھی باتیں کہہ رہے ہیں نا، جماعت احمدیہ ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا بھی تمہارا نام لکھ لیتے ہیں. اور اس بیچارے کو کچھ بھی پتہ نہیں کہ کس چیز میں نام لکھا گیا. اس نے تائید تو صرف اس بات کی کہ ہاں آپ اچھے لوگ ہیں. لیکن اگر اس کے برعکس اس کو یہ بتایا جاتا کہ ہمیں دنیا کیا کہتی ہے، ان کو بتایا جاتا کہ دیکھو ہم وہ ہیں جن کو نعوذ باللہ من ذالک اسلام میں رخنہ ڈالنے والا شمار کیا جاتا ہے، ہمارے متعلق کہا جاتا ہے کہ تم نے نیا دین بنا لیا ہے، ہمارے متعلق کہا جاتا ہے کہ خاتم النبیین کو بطور خاتم النبیین حقیقت میں تسلیم نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہو کہ وہ خاتم النبیین ہیں، کیونکہ ان کے خاتم مانتے ہوئے بھی تم نے ایک نیا نبی کھڑا کر لیا ہے. اب یہ وہ تلخ باتیں ہیں جو جماعت کے متعلق کہی جاتی ہیں. یہ سنائیں اور پھر اس سے اقرار لیں کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے. ان سب باتوں کے باوجود ہم قبول کرتے ہیں کہ جماعت احمدیہ سچی ہے، تو پھر اس کو سچائی کہتے ہیں. بس بظاہر ایک شخص نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، یعنی بظاہر جھوٹ نہیں بولا، اس نے یہ رپورٹ کی کہ جی میں ان سے پوچھا تھا، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے سب کچھ. اس پر میں نے کہا اچھا دستخط کر دو. اب ان دستخطوں کا کیا فائدہ؟ کیونکہ جب ایسے لوگوں تک دوسرے پہنچتے ہیں، اور ایسا بارہا ہوا ہے، بعض ایسے ابتلا میں نے دیکھے ہیں جو بڑی بڑی جماعتوں پر آئے ہیں، جو نئی بنائی ہوئی جماعتیں تھیں، وہاں مربیان نے ان کو ہرگز نہیں بتایا کہ ہمارے متعلق دنیا کیا کہہ رہی ہے. اور چونکہ ان کے کردار اچھے تھے، ان کے عمل اچھے تھے، وہ دیکھنے میں بڑے پکے مسلمان دکھائی دیتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، تو دیکھنے والوں نے کہا تم بہت اچھے لوگ ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان کی بیعتیں کروا لی گئیں. اور جب مخالف پہنچے وہاں، جب پاکستان کو اطلاع ملی ہے دوسرے دشمنوں کو، انہوں نے فتنہ پرداز مولوی بھیجے. انہوں نے کہا کہ تم یہ ہو گئے ہو، یہ تو ایسے ہیں اور یہ تو ویسے ہیں. اور ان ایسی ویسی باتوں کی ان کو کوئی بھی خبر نہیں تھی. چونکہ تبلیغ کرنے والے نے ان کو چھپا لیا، تو یہ بھی تو ایک جھوٹ ہے. حق کو چھپانا تاکہ کوئی مقصد حاصل ہو جائے، یہ بھی ایک ظلم ہے. تو ایسے لوگ اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے غالباً اصرار کریں گے کہ ہم نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، لیکن ان کا نفس اندر سے جانتا ہے اور ان کو ملزم گردانتا ہے، جانتا ہے کہ انہوں نے پردہ پوشی کے حق سے اخفا کیا ہے اور حق پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی. اب ایسی جماعتوں کا فائدہ کیا ہے جو جھوٹ سے بنائی جائیں؟ ہمیں تو ان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. ایسے لوگ جب وہ بتاتے ہیں کہ اب ہمیں پتہ چلا ہے، تو میں ان کو لکھتا ہوں بڑی اچھی بات ہے، اب جہاں سے آئے تھے وہاں واپس چلے جائیں. جماعت احمدیہ کو تو ایسے آدمیوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے جو جماعت میں داخل ہونے کو ایک آسان مزے کا کام سمجھیں.
اور آسان مزے کے کاموں میں ایک یہ بات بھی داخل ہے کہ ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم تمہارے لیے مسجدیں تعمیر کریں گے، تمہارے لیے مشن ہاؤس بنائیں گے، تمہاری یہ خدمت کریں گے اور تمہاری وہ خدمت کریں گے، اور اس کے علاوہ ہسپتال بنائیں گے اور پھر اسکول جاری کریں گے۔ تو یہ ساری باتیں وہ ہیں جو اپنی ذات میں جھوٹ نہیں ہیں، مگر ان میں ایک مخفی جھوٹ ہے، وہ یہ کہ ہم ہرگز ہرس دلا کر یا بعض اسکولوں کالجوں یا ہسپتالوں کی لالچ دے کر کسی کو احمدی بنانا نہیں چاہتے، نہ بناتے ہیں۔ بس وہ اس لحاظ سے جھوٹ سے کام لے رہا ہے کہ اس ذریعے کو اس نے استعمال کیا جس کی اس کو اجازت نہیں تھی، اور رپورٹوں میں لکھتے وقت یہ نہیں لکھا کہ ہم نے جو ان لوگوں کو مائل کیا ہے تو یہ کہہ کے مائل کیا ہے۔ اگر اشارتاً بھی پہلے کسی رپورٹ میں ذکر ہوتا تو میں فوری طور پر اس مربی کو روک دیتا یا اس کو بدل دیتا یا اسے فارغ کر دیتا، کیونکہ دین میں خدا کے سوا اور کسی چیز کا سودا نہیں ہونا چاہیے۔ اور قرآن کریم یہی فرماتا ہے کہ اللہ سے اللہ کا سودا کرو۔ اگر تم اللہ چاہتے ہو تو اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ اس کے حضور پیش کر دو، پھر وہ تمہارا ہو جائے گا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے سودا کر لیا ہے، اور وہ سودا خدا کا مومنوں سے ایک سودا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم یوں کرو کہ اپنی جان، اپنے اموال، سب کچھ میرے حضور پیش کر دو۔ کتنا بڑا کام ہے۔ اگر یہ سمجھ کر کوئی انسان حق کو قبول کرتا ہے یا یہ سمجھا کر کسی کو حق کی طرف بلایا جاتا ہے تو کتنے ہیں جو جواب دیں گے؟ مگر ساتھ ہی خدا تعالیٰ فرماتا ہے اس سودے کے نتیجے میں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، یہ میرا اقرار اور وعدہ ہے کہ ان کو ضرور جنت عطا کروں گا۔ اور یہ جنت آخرت میں نہیں، اس دنیا میں بھی ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک اہم بات ہے۔ اگر لالچ دینی ہے تو یہ لالچ دو کہ خدا کی خاطر قربانی کرو، اور پھر دیکھو کہ خدا تعالیٰ تمہاری قربانیوں کو کیسے قبول فرماتا ہے، کیسے کیسے تمہاری پریشانیاں دور کرنے کا انتظام کرتا ہے، تمہاری روزمرہ کی جہنم کو جنت میں تبدیل کرنے لگتا ہے۔ بس اگر دین خدا کی خاطر ہے تو خدا سے وعدے ہونے چاہیے، اور لالچ جو دینی ہے وہ خدا کے حوالے سے دی جائے۔ اپنے آپ کو بیچ میں سے نکال لیں، یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ محض پہلی بات کہہ کر خوف دلانا حکمت کے بھی خلاف ہے اور قرآن کریم کی تعلیم کے بھی خلاف ہے۔ یعنی قرآن کریم نے نبیوں کو بشیرم و نذیرہ قرار دیا ہے۔ وہ بشارت بھی دیتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں۔ وہ جب ڈراتے ہیں تو بہت سی باتوں سے ڈراتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم ہمارے ساتھ شامل ہوگے تو تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا جو ہمارے ساتھ شامل لوگوں سے کیا جا رہا ہے۔ اور ان پہلوؤں سے بھی، اس پہلو سے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نذیر تھے، غیروں کو ڈرانے کے علاوہ اپنوں کو بھی ڈراتے تھے۔ ایک موقع پر بعض صحابہ نے مکے کے ظلموں سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اب تو حد ہو گئی، ہم قوم کے سردار تھے، ہمیں عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، ہماری بات کو حکم سمجھا جاتا تھا۔ آج یہ حال ہو گیا ہے کہ گلیوں کے ذلیل لونڈے بھی ہم پر پتھر اٹھاتے اور آوازیں کستے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے، اور جب اس نے بات ختم کر لی تو فرمایا دیکھو تم سے پہلے ایسے نبی تھے جن کے ماننے والوں کو سروں کو آروں سے چیرا گیا اور دو نیم کر دیا گیا اور انہیں اف تک نہیں کی۔ تم جانتے ہو تم کس پر ایمان لائے ہو؟ سب نبیوں کے سردار پر ایمان لائے ہو۔ یعنی یہ باتیں امپلائیڈ ہیں، جس کو کہتے ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں یہ سب باتیں شامل ہیں، لیکن لفظوں میں بظاہر کسی کو شاید نہ دکھائی دیں، مگر اس کو غور سے پڑھیں، اس پیغام کو، اس جواب کو، تو آپ لرز اٹھیں گے کہ اپنوں کو ڈرا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ مجھے قبول کرنے کے نتیجے میں اس سے زیادہ ظلم ہوں گے جو ظلم
पुराने नबियों के ज़माने में नबियों के मानने वालों पर किए गए थे। तो डराना तो बरहक है, मगर फिर बशारतें भी तो थीं, ऐसी बशारतें कि जैसे किसी नबी ने कभी किसी को बशारतें नहीं दी। क़यामत तक के लिए अपनी उम्मत की सरबुलंदी की बशारतें अता फरमाई। जन्नत में अपने आप को कौसर के सरदार के तौर पर पेश फरमाया और फरमाया कि मेरे हाथों से तुम्हें वो कौसर की मै पिलाई जाएगी, जिस जैसी और कोई चीज़ दुनिया में नहीं, ना आइंदा दुनिया में होगी। कौसर का पिलाना जो एक ऐसी सबील है जो कभी ख़त्म नहीं होती, जिसमें हर किस्म की नेमतें मौजूद हैं। ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अपने साथ वाबस्ता फरमाई है। ये बात किसी और नबी के मुतल्लिक़ आपने बयान नहीं फरमाई। बस जहाँ मुसीबतें ज़्यादा हैं वहाँ नेमतें भी तो बहुत ही बड़ी हैं और अजीम शान नेमतें हैं। इनकी तफसील में जाने का तो वक्त नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े वसी पैमाने पर हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वो फजीलतें बयान फरमाई हैं जिनको आम तौर पर लोग समझते हैं कि आप ही की फजीलतें हैं, लेकिन ज़रा सा गौर करें तो वही फजीलतें आपकी उम्मत की फजीलतें भी बन जाती हैं, और इस हिस्से पर लोग गौर नहीं करते। वो फजीलतें जो हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अता फरमाई, वो सारी ऐसी हैं जो आपकी विसातत से सारी उम्मत तक पहुँचती हैं, सारी उम्मत तक मुमतद होती हैं। हर इंसान उन सब रस्तों पर चल चल के थोड़ा थोड़ा उन फजीलतों से हिस्सा पा सकता है। और अजीब बात है कि तारीफ़ करने वाले ऐसी बातों पे सर धुनते हैं कि आप हाशिर हैं, आप अव्वल हैं, आप आखिर हैं, आप ख़ातम हैं, और नहीं जानते कि हर मोमिन को वो होना चाहिए, वरना उसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन फजीलतों की तारीफ़ करने का भी कोई हक़ नहीं। देखो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ने इरफान अता फरमाया, फरमाते हैं कि हम हुए खैर रसूल हम हुए खैर उमम तुझसे ही ए खैर रसूल, हम हुए खैर उमम तुझसे ही ए खैर रसूल, तेरे बढ़ने से कदम आगे बढ़ाया हमने। हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की नज़र उन सब फजीलतों पर थी जो हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा को खुदा तआला की तरफ से तमाम नबियों से मुमताज़ तौर पर अता की गई थी, और तकाज़ा उसका ये समझा कि तेरे बढ़ने से कदम आगे बढ़ाया हमने। बस वो जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलतों पर कदम आगे नहीं बढ़ाता, वो ना इंजार के मज़मून से वाकिफ़ है, ना तबशीर के मज़मून से वाकिफ़ है। बस वापस उस मज़मून की तरफ आता हूँ जो मैं इस वक्त बयान कर रहा हूँ। अपने इंजार में भी वजाहत करें और खूब खोलें, क्योंकि जो शख्स रास्ते के ख़तरे न बताए उसे रास्ते की तरफ बुलाने का कोई हक़ नहीं है। एक इंसान को आप पहाड़ की चोटी से दावत दें कि आओ मेरी तरफ आओ, और यह ना बताएं कि रास्ते में कितनी खड्डे हैं, कितनी कितने ऐसे जानवर, मसलन बाज़ दफ़ा सांप रस्तों में होते हैं, बाज़ दफ़ा और भेड़िए या और कई किस्म के जानवर, जहरीले जानवर ये रास्ते में बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ झाड़ियों में छुपे बैठे हैं। इसलिए आओ तो उस रास्ते से आओ जिस रास्ते से मैं आया हूँ, और वो रास्ता महफूज रास्ता हो, उस रास्ते पर चलकर ख़तरा ना हो। अगर इंसान इस तरह दावत दे तो लाजिम है कि जहाँ वो खुशखबरी देगा कि आओ बुलंदी की तरफ आ जाओ, वहाँ इंतज़ार भी करेगा और बताएगा कि इस रास्ते में क्या क्या ख़तरात दरपेश हैं। तो ख़तरात का बताना लाजिम है, उसके अलावा उसके बग़ैर दावत का हक़ नहीं है, क्योंकि दुनिया में एक भी नबी नहीं है जिसे नज़ीर और बशीर न कहा गया हो। ये दोनों सिफ़ात हैं जो नबियों के साथ चलती हैं, और ये दोनों सिफ़ात हैं जो जमात अहमदियों को अपनानी होंगी। बस आप जब तबलीग करते हैं तो हर किस्म के ख़तरात से आगाह करें, बल्कि बाज़ मौके पर
منافقوں کے خطرے سے بھی آگاہ کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں بعض دفعہ مجھے معین ہدایتیں دینی پڑتی ہیں۔ مثلا جلسہ سالانہ پر کچھ منافق لوگ آ جاتے ہیں، تو وہ احمدی جن کے ساتھ کوئی نئے احمدی آ رہے ہوں ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ ان کو پہلے بتاؤ یہ صاحب وہ ہیں جنہوں نے تمہارے پاس آ کے یہ باتیں کرنی ہیں، اور ان باتوں کا جواب پہلے ہم سے لے لو، کیونکہ اگر تم نے سن لیا اور اثر پڑ گیا تو تم خود پیچھے ہٹ جاؤ گے، اور بظاہر تہذیب کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ہمارے سامنے وہ باتیں اٹھاؤ گے نہیں، لیکن تمہارا دل میلا ہو جائے گا۔ بس لازم ہے کہ سچائی کو اس طرح پہچانیں کہ اس کے باریک سے باریک تقاضے بھی آپ پورے کرنے کی کوشش کریں، اور تبلیغ کی سچائی میں یہ باتیں سب شامل ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں تعداد بڑھانی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر یہ بتا دیا کہ ہم نے 50 کر لیے یا 100 کر لیے تو ہمیں اس سے ایک فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ بالکل غلط خیال ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اس قسم کی بچگانہ باتوں سے اگر وہ مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں تو میں کبھی بھی خوش نہیں ہوا، اور اگر وہ خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ظلم ہے کہ خدا کو ایک عام سمجھ والے انسان سے بھی کمتر سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے اس تعداد پر خوش ہو سکتا ہے جو تعداد اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کرے اور اللہ کی خاطر تبدیلی نہ پیدا کرے۔ بس کینیڈا کی جماعتوں کو میرا پہلا پیغام تو یہ ہے کہ تبلیغ کی طرف توجہ کریں، اور جس حقیقت کی طرف میں نے آپ کو متوجہ کیا ہے اس کو پیش نظر رکھیں۔ آپ کی تبلیغ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی اگر آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے معنی نہ سمجھیں، اور اپنے نفس کے شیطان کو پہچاننے کی صلاحیت نہ پیدا کریں۔ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو پھر آپ کی زندگی ایک جھوٹ ہوگی، اور کچھ بھی فیض آپ اللہ اور اللہ کے بھیجے ہوئے سے نہیں پا سکتے۔ اور یہ تو ایک روزمرہ کی ایکسرسائز ہے، یعنی ورزش ہے، ایسی ورزش ہے جس کے بغیر آپ کا روحانی بدن بن ہی نہیں سکتا، اس میں جان نہیں پیدا ہو سکتی۔ اعوذ باللہ کے تقاضے سمجھنے ہیں تو لا حول ولا قوت کے مضمون کو پر بھی غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بھی خوف کی جگہ نہیں ہے، ہول، خوف سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، اور کوئی بھی نعمتیں عطا کرنے والی طاقت یعنی قوت نہیں ہے الا باللہ ہے، مگر اللہ کے ذریعے۔ اور جھوٹ میں خوف اور حرص دونوں اپنے اپنے رنگ میں گہرا اثر دکھاتے ہیں۔ ایک طرف تو انبیاء کا پیغام ہے جس میں بشارت بھی ہے اور انذار بھی ہے، انذار بھی ہے اور بشارت بھی ہے۔ دوسری طرف شیطان کا پیغام ہے، وہ بھی ایک انذار اپنے اندر رکھتا ہے، وہ بھی ایک بشارت اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس کا انذار بھی جھوٹا، اس کی بشارت بھی جھوٹی۔ وہ انذار یہ کرے گا کہ دیکھو اگر تم نے میری بات نہ مانی تو دنیا میں بڑے نقصان اٹھاؤ گے، اور تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح سچائی پر قائم رہ کر تم اپنی دنیا اپنے ہاتھوں سے گوا بیٹھتے ہو۔ اور یہ مضمون جو ہے کینیڈا میں اس لحاظ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ بہت سے امیگرینٹس ہیں، بہت سے ایسے دوست ہیں جو پاکستان میں بعض دفعہ حقیقی مظالم سے تنگ آ کر، بعض دفعہ اس خوف سے تنگ آ کر کہ یہ حقیقی مظالم ہمارے سر پہ لٹکے ہوئے تو ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں جو محض اقتصادی خرابی کے پیش نظر اس غربت سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ان کے لیے یہ تینوں وجوہات اپنی اپنی جگہ ان کے لیے ہجرت کا جواز پیدا کرنے والی تو ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وسعت رزق کو بھی ایک ہجرت کا جواز قرار دیا ہے، مگر یہ نہیں فرمایا کہ رزق پیش نظر ہو اور جھوٹ بولو کہ ہمیں فلاں مصیبت پڑی ہوئی تھی اس لیے نکلیں۔ اب یہاں پہنچ کر آپ دیکھیں کتنے ہیں
جو لاحولہ میں شیطان کی آواز سنتے ہیں اور خدا کی آواز نہیں سنتے. شیطان ان کے دل ان کو ڈراتا ہے. وہ کہتا ہے دیکھو تم نے اگر سچ بول دیا تو مارے گئے. سارے پیسے تم برباد کر بیٹھے ہو، اپنی جائیدادیں بیچ آئے ہو، یہاں پہنچے ہو، چھوٹے چھوٹے تمہارے بچے ہیں. اگر تم نے جھوٹ نہ بولا تو تمہیں ہرگز یہ حکومت اجازت نہیں دے گی، واپس جانا پڑے گا اور پہلے سے بدتر حال میں واپس لوٹو گے. یہ شیطان کا ڈراوا ہے، اور یہ ڈراوا وقتی طور پر سچا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ شیطان ایسے ڈراوے بھی دیتا ہے جو انسان کو شیطان پر ایمان لانے میں مدد دیتے ہیں. چنانچہ واقعتاً اس کے ساتھ یہ ہو بھی جاتا ہے. اگر اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ کاش میں شیطان کی بات مان لیتا اور اللہ کی بات رد کر کے جھوٹ کا سہارا لے لیتا، تو ایسا شخص ہمیشہ کے لیے ضائع ہو گیا، پھر کبھی خدا اس کی نہیں سنے گا. لیکن اگر وہ اس ابتلا پہ ثابت قدم رہے، اگر وہ کوڑے کی بھی پرواہ نہ کرے، جو کچھ جاتا ہے خدا کی راہ میں جائے اور سوچے کہ اس نے اللہ سے عہد کیا کیا تھا. عہد تو یہ کیا تھا کہ میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ تیرے سپرد ہو گیا، اب تو جانے، اور جو بھی تو نے اپنے بندوں سے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کا تو میرے حوالے سے بھی خیال رکھے، یہ اب تیرا کام ہے. جس نے یہ وعدہ کیا ہو اس کو اگر کینیڈا کی امیگریشن نہ مل رہی ہو جھوٹ کے بغیر، اور وہ سب خدا سے وعدے کیے ہوئے وعدوں کو چھوڑ کر پیٹھ کے پیچھے پھینک کر یہ فیصلہ کرے کہ میں نے تو یہاں رہنا ہی رہنا ہے، تو آپ بتائیں یہ جھوٹ اس پر کیا اثر دکھائے گا؟ ایسے لوگوں کو میں متنبہ کرتا ہوں کہ ہر زہر کی بھی قسمیں ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا تھا. بعض زہر ایسے ہیں جو وقتی طور پر مشکل میں ڈالتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد ان کی سزا ملی اور معاملہ ختم ہوا. مثلا پیٹ خراب مرچیں کھا لی ہیں، اب یہ تو نہیں کہ ساری عمر مرچیں پیچھے نہ چھوڑیں، تھوڑی دیر سی کی، مشکلوں میں پڑے، کچھ دوائیاں وغیرہ کھائیں اور چھٹی ہوئی، اور پھر دوبارہ جب تک آپ نہ کھائیں آپ کو دوبارہ سزا نہیں ملے گی. لیکن آرسنک کھا لیں تو خواہ وہ تھوڑا ہو خواہ وہ زیادہ ہو، ساری عمر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. پرانے مردے جو فرعون مصر کے نکالے گئے ہیں، یا اس سے بھی پہلے کے مردے جو نکالے گئے ہیں، سائنسدان ان کی ہڈیوں کا جائزہ لے کر بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنا آرسنک کھایا ہوا ہے. یہ مرنے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑتا. وہ جھوٹ جو بظاہر دائمی فائدے پہنچاتا ہے اس کا نقصان بھی دائمی ہوتا ہے. ایسے لوگ جو اس قسم کے جھوٹ کے بعد ٹھہر جاتے ہیں، ان کو کوٹھیاں بھی مل جاتی ہیں، ان کو موٹریں بھی نصیب ہو جاتی ہیں، بظاہر دنیا کے سامان ہیں، بچے پل رہے ہیں، یاد رکھیں کہ یہ وہ جھوٹ ہے جو پیچھا چھوڑنے والا نہیں. جتنا فائدہ لمبا ہوگا جھوٹ کے نتیجے میں، اتنا ہی آپ کی ساری زندگی آپ پر لانتیں ڈالے گی کہ تم نے غیر اللہ سے یہ سب کچھ حاصل کیا ہے. اور اگر آپ کو اس کی ہوش نہیں آئے گی تو تب ہوش آئے گی جب آپ کی اولادیں آپ کے سامنے ضائع ہو جائیں گی، جب گھروں سے برکت اٹھ جائے گی، اور عملاً آپ سرکتے سرکتے نظام جماعت سے بالکل اکھاڑ کے باہر پھینک دیے جائیں گے. لوگ سمجھتے نہیں ہیں، وقتی فائدے کو دیکھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ لا حول ولا قوت، قوت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور خوف بھی خدا ہی کا رکھنا ہے. اور ہر وہ خوف جائز ہے جس کے نتیجے میں خدا ہاتھ سے جاتا ہو. اس خوف کو قبول کر لو، یعنی ان معنوں میں کہ اس کا نقصان قبول کر لو. اور ہر قوت وہی قوت ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، ہر رزق وہی رزق ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. تو ایسے ایسے موقعوں پر آ کر بعض لوگ سمجھتے ہیں بڑی ہم نے چالاکی کی ہے، ایسا جھوٹ بولا کہ دیکھو اب کتنے ٹھیک ٹھاک ہیں ہم، کتنے اچھے حال میں ہو گئے. اور وقتی طور پر ہو بھی جاتا ہے،
مگر میرا یہ تجربہ ہے کہ ایسا جھوٹ جو لمبا فائدہ پہنچانے والا ہو وہی لمبا نقصان بھی پہنچایا کرتا ہے، کیونکہ تاثیریں خدا تعالیٰ نے اسی طرح رکھی ہیں۔ بس قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری لو قسموں کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن وہ قسمیں جن میں تمہارا ارادہ داخل ہو، جن میں وضاحت کے ساتھ تم جانتے ہو کہ جھوٹ ہے اور پھر جھوٹ بول رہے ہو، ان پہ اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کرے گا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کے زہر تو اپنے مزاج کو سچا ثابت کر دکھائیں، ان میں تو پکڑ کا مادہ ہو، مگر وہ زہر جن کے متعلق خدا فرماتا ہے کہ ان پر ضرور تمہاری پکڑ ہوگی، وہ اپنی پکڑ نہ دکھائیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بعض زہر گھل جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ نقصان پہنچاتے ہیں، بعض زہر پھر آگے نسلوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان بچوں کا کیا قصور تھا، لیکن قانون قدرت ہے کہ بعض زہروں میں یہ تاثیر ہے وہ لمبا چلنے والے ہیں، وہ نسلوں میں بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ بس گناہ میں بھی لمبا چلنا اور نسلوں میں داخل ہونا اس کے مزاج میں شامل ہے، اور جھوٹ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ نے جھوٹ سے توبہ نہ کی تو پھر آپ کی سوسائٹی میں کوئی پاک تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی۔ بس سب سے پہلے تو میں نیک لوگوں کے جھوٹ آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جھوٹ سے یہ فائدہ وابستہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے سمجھے جائیں گے، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے ایک بھی بیعت نہیں کروائی تو نہ کروائی ہو، ہم اس کو برا تو نہیں سمجھتے، اس کو کمزور سمجھتے ہیں، اس پہ رحم کرتے ہیں، اس کو توجہ دلاتے ہیں، مگر وہ شخص جس نے 20 بیعتیں کروا کے خوشنودی حاصل کی ہو، وہ دو طرح سے شرک کرتا ہے۔ ایک یہ کہ جھوٹ بولا اور جھوٹ اپنی ذات میں شرک ہے، اور دوسرا یہ کہ بندے کو خوش کرنے کی خاطر خدا کو ناراض کر لیا۔ ایسے لوگوں کے جو بڑے ہیں، یعنی بڑے سے مراد نظام جماعت میں بڑے ہیں، امیر ہو یا جو بھی ہو، اس کو خوش کرنے کی خاطر آپ کہتے ہیں دیکھو جی ہم نے یہ کام کیا ہے، یا مجھے خط لکھ دیتے ہیں اور ساتھ دعا بھی لکھتے ہیں کہ دعا بھی کریں ہمارے لیے، ہم نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ اور انہی میں وہ بھی شامل ہیں جنہوں نے وہ کام نہیں کیا ہوتا، یعنی حقیقت میں نہیں کیا ہوتا، تو نہ میری دعا ان کے کام آ سکتی ہے، نہ ان کی اپنی دعا ان کے کام آ سکتی ہے، کیونکہ وہ بندے کو خوش کر رہے ہیں اصل میں۔ بس جھوٹ میں یہ بات داخل ہے کہ جھوٹ کے نتیجے میں انسان اپنا دنیا کا فائدہ اس طرح چاہتا ہے کہ اللہ کی نظر سے گویا بچ گیا ہے اور خدا اسے پکڑے گا نہیں۔ اپنے دلوں سے، اپنے ضمیر سے، اپنی عادات سے جھوٹ کو اس طرح صاف کر دیں کہ اس میں کچھ بھی اس کا، آپ کی ذات میں کچھ بھی اس کا باقی نہ رہے۔ یہ جد و جہد بڑی لمبی ہے، روزمرہ آپ کے گھروں میں جھوٹ بولے جا رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں، اپنی بیویوں سے بول رہے ہیں، بچے اپنے ماں باپ سے بول رہے ہیں، اور ان چیزوں کو پکڑا نہیں جا رہا۔ بس میں آپ سے متوجہ ہو کر یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے اگر کینیڈا کی جماعت میں نئی زندگی پیدا کرنی ہے تو ان شیطانی زہروں سے تو بچیں جو زندگی کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ دشمنی زندگی پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں، اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ رکھیں، اللہ کے سوا کسی سے اپنی کوئی حرص نہ باندھیں، جو کچھ مانگنا ہے خدا سے مانگیں، اور اس مانگنے کے لیے وہ صبر دکھائیں جس کے نتیجے میں آخر دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں۔ دنیا کی محنتیں لازم ہیں، وہ آپ کو کرنی ہوں گی، مگر جلدی دولت حاصل کرنے کے لیے اگر آپ خدا کو ناراض کرتے ہیں، سود اٹھا لیتے ہیں، بڑے بڑے قرضوں کا بوجھ ڈال لیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس طرح ایک بڑا کارخانہ قائم کر لیا، ایک بڑی بزنس قائم کر لی، تو یہ سب جھوٹی کے قصے ہیں۔ اللہ نے ان باتوں میں سود کی کمائی سے اپنے آپ کو طاقت دینے سے منع فرمایا ہے، اور سود کی کمائی میں بھی پھر فرق ہیں۔
بعض جگہ سود نام ہے لیکن حقیقت میں وہ سود نہیں ہوتا، بعض دفعہ نظام فائنینشیل نظام کے تابع آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن میں نے اس میں ایک ایسی پہچان آپ کے سامنے کھولی ہے پہلے بھی، اب میں پھر کھولتا ہوں، جس کے نتیجے میں آپ بالکل واضح سمجھ لیں گے کہ آپ نے کیا حرکت کی۔ اب آج کل جو سودی نظام ہے وہ اس طرح دنیا پہ چھایا ہوا ہے کہ کوئی تاجر اس سے بچ کر نکل ہی نہیں سکتا، لیکن جب وہ ضمانت لکھواتا ہے کوئی، یعنی اس بینک کے پاس جس سے اس نے قرضہ لیا ہے، تو اگر وہ اس میں سچ بولتا ہے اور جتنا ہے اتنا ہی دکھاتا ہے، تو پھر یہ سود تو ہے مگر اس قسم کا مکروہ سود نہیں جو انسانی نفس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ بعض لوگ کاغذات کی تیاری کرتے ہیں، لوگوں کے پیچھے بھاگی پھرتے ہیں، ان سے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، اور ان کا سب کچھ گھر کا بیچ بھی دیا جائے تو اگر ان کو $10,000 سے زیادہ نہیں مل سکتا تو کاغذات میں وہ اتنی اپنی قیمت مقرر کر لیتے ہیں اور بینک کے مینیجر سے اتنی دوستیاں بنا لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی 1 لاکھ کی جائیداد بینک کے نام ہو گئی، اور جو کچھ بھی ان کا حق تھا اس سے 90% زیادہ وصول کر لیا۔ اور جب یہ لوگ پھر گرتے ہیں، جب ان سے ناکامیاں ہوتی ہیں تو تجارت میں تو اونچ نیچ دونوں چلتے ہیں ضرور۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک تاجر 100% اپنے نفع پر یقین رکھتا ہو، پر جب وہ گرتے ہیں تو بیوی بچے سارے برباد، کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ قرضے مانگتے ہیں لوگوں سے کہ ہم بہت مضبوط ہیں، ہم آپ کے قرضے واپس کر دیں گے، اور ان قرضوں میں آپ کا حصہ بھی ڈالیں گے، یعنی اس فائدے میں آپ کا حصہ ڈالیں گے جو ان قرضوں سے ہمیں نصیب ہوگا۔ سب جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، یا کم سے کم اکثر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں گھر گھر میں فساد، جماعت میں اختلافات۔ تو یاد رکھو شیطان آپ کا دشمن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہی قرآن کریم میں کھول کر بیان فرمایا ہے کہ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شیطان بات کرے اور تمہارے حق میں بات کرے، اس کے باوجود تم اس کی بات سنتے ہو۔ دشمن کی باتیں مانتے کیوں ہو؟ یا تو دل میں یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ سچ بولتا ہے۔ اللہ کہتا ہے شیطان دشمن ہے، آپ دل میں کہتے ہیں نہیں، ہر دفعہ نہیں، بعض دفعہ بڑا دوست بھی ہوتا ہے، فلان جگہ ہمیں شیطان سے فائدہ پہنچا ہے۔ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ شیطان کی دوستی بالآخر ضرور نقصان پہنچاتی ہے، اور یہ تو ایسا مضمون ہے جس پر مسلمانوں کے علاوہ بھی دنیا میں لکھنے والوں نے لکھا ہے، اور وہ شیطان کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ شروع میں وہ سبز باغ دکھاتا اور انسان کو سے بڑے بڑے وعدے کرتا ہے، مگر ایک وعدہ لے لیتا ہے اس سے کہ اپنی روح میرے پاس فروخت کر دو۔ پھر جب اس کو دنیا نصیب ہوتی ہے تو اس روح فروخت کرنے کے نتیجے میں پھر جو اس کو دنیا میں جہنم ملتی ہے، اس کے نقشے کھینچنے والوں نے کھینچے ہیں، بڑے بڑے دنیا میں اچھے لکھنے والے ہیں جنہوں نے اس مضمون کو اپنے اپنے رنگ میں بیان کیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں اس بات کو ہمیشہ کے لیے خوب کھول دیا کہ یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ اللہ ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، وہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا دوست ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹی سی حقیقت ہے جس کو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں اور پھر نقصان اٹھاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب مغربی دنیا میں کثرت سے پھیلنے کے لیے جہاں اور باتوں کی ضرورت ہے وہاں سچائی پر قائم ہونے کی ضرورت ہے۔ کئی لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ ہم تو بہت کوشش کر چکے مگر پھل نہیں لگتا، اس لیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جیسا فرمایا، سچوں کے منہ اور ہوتے ہیں اور جھوٹوں کے منہ اور ہوتے ہیں۔ وہ تبلیغ میں سچے بھی ہوں اور اپنی زندگی میں جھوٹے ہوں تو ان کو پھل نہیں لگیں گے۔ اس لیے دل کی سچائی ضروری ہے۔ ہر وہ چیز جو خدا کی راہ میں آپ نے حاصل کرنی ہے وہ دل کی سچائی کے بغیر آپ کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ بس بجائے اس کے کہ میں زیادہ تفاصیل میں جا کے آپ کو بتاؤں کہ یہ کرو اور وہ کرو، اور میں بتا بھی چکا ہوں، مختلف مواقع پر اس مضمون پر تفصیل سے روشنی ڈال چکا ہوں،
مگر آج کے خطاب کے لیے میں آپ کو اور آپ کے حوالے سے ساری دنیا کو پھر جھوٹ کے خلاف جہاد کے لیے آواز دیتا ہوں، لیکن یہ آواز ہر سننے والے کے دل پر پہنچے اور دل پر اثر کرے تو اس کا فائدہ ہے۔ اگر آپ کے دل میں حرکت نہیں پیدا کرتی تو پھر اس آواز کا کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں۔ اپنے نفس پر غور کیا کرو، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، ایک غور کا عذر ہمارے پاس روزانہ ہاتھ آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگ رہے ہیں روندے ہوئے دھتکارے ہوئے شیطان کی شرارتوں سے۔ اور روزانہ دھتکارے ہوئے روندے ہوئے شیطان کی آوازیں آپ سنتے ہیں، ان پر لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اس اعوذ باللہ کا کیا فائدہ؟ اور اگر اس قسم کی اعوذ باللہ پڑھ کر آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو قرآن بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ اور اگر اس اعوذ باللہ میں کچھ شرارت داخل ہو، یعنی عمداً آپ خدا کی باتوں کو جھٹلانے والے اور شیطان کی پناہ مانگنے والے ہوں، تو پھر قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ یہی وہ قرآن ہے جو نیکوں کو تو نیکی میں ترقی دیتا ہے اور بدوں کو ان کی بدی میں بڑھاتا ہے، اور ان کے دل کے زنگ کھل کر باہر آ جاتے ہیں، ان کی بیماریاں پہلے سے بڑھ جایا کرتی ہیں۔ تو اعوذ باللہ ہی وہ کنجی ہے جس کے ذریعے قرآن میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ اپنے نفس کے شیطان سے پناہ مانگیں، دوسرے شیطانوں سے پناہ مانگیں، اور پھر قرآن کریم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ جیسا کہ وعدہ فرماتا ہے آپ کو ضرور شفا بخشے گا۔ بس اپنے گرد و پیش نظر ڈالتے ہوئے اپنے اندر صداقت کی طاقت پیدا کریں، اور صداقت ایک بہت ہی عظیم الشان چیز ہے، اس کے ذریعے کمزوروں میں طاقت آ جاتی ہے۔ وہ لوگ جن کی باتیں عام اثر نہیں دکھاتی ہیں، اگر وہ سچے ہو جائیں تو علم سے بہت پڑھ کر ان کی سادہ باتیں دنیا پر اثر انداز ہوگی۔ بس آپ سچے ہو کر ایک ایسی سوسائٹی اس ملک میں بن جائیں جو ہر لحاظ سے ان سے دنیا سے ممتاز ہو، آپ کے اندر صداقت کی روشنی ہو، اور صداقت اپنی ذات میں قناعت بھی عطا کرتی ہے۔ یہ بات ہے جو لوگ بھول جاتے ہیں کہ حقیقت میں انسان کی ضرورتیں پورا ہونے کا جو تصور ہے وہ ایک نسبتی چیز ہے۔ آپ کو جھوٹ بول کر شیطان کی عبادت کر کے دنیا مل بھی جائے تو دل کی آگ تو نہیں بجھے گی، اس سے وہ اور زیادہ بھڑکائے گی، آپ کی خواہشات کو دل کی آگ اور بھی زیادہ بھڑکائے گی، یا خواہشیں دل کی آگ بھڑکائیں گی، اور ایسے لوگ بدکتے چلے جاتے ہیں، دور ہٹتے چلے جاتے ہیں اور بے چین رہتے ہیں۔ لیکن جب موت آتی ہے تو پھر ان کو محسوس ہوتا ہے کہ انہیں اپنی زندگی ضائع کر دی۔ سچائی ایک طمانینت بخش چیز ہے، سچائی سلامتی ہے۔ وہ لوگ جو سچے ہیں وہ غریب ہو کے بھی بہت خوش رہتے ہیں، ان کی سادگی میں بھی بڑی نعمتیں ہیں، اور یہ تجربے کی بات ہے، تجربہ کر کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ جو کچھ ہے وہ ہو جائیں، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسے خوشی سے قبول کر لیں، جو مزید لینا ہے اس کی خاطر محنت کریں، حکمت سے کام لیں، ضرور توجہ دیں، مگر بھروسہ خدا پر رکھیں۔ اور پھر اگر وہ دعا قبول نہیں کرتا تو ہرگز دل میں کسی قسم کی سرکشی کو داخل نہ ہونے دیں، کیونکہ اکثر لوگ نہیں تو کم سے کم کچھ ایسے ضرور ہیں جو سوال کرتے ہیں، جی آپ کہتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہم نے تو دعا کی کوئی نہیں قبول ہوئی، ہم نے تو دعا کی کہ ہمیں وہ روپیہ مل جائے، وہ روپیہ مل جائے، وہ جائیداد مل جائے، وہ مکان مل جائے، وہ کار مل جائے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو جن کی دعائیں اپنی غرض سے وابستہ ہیں، جو اپنی انانیت کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ کی محبت سے خالی دعائیں کرتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ وہ دھوکے میں ہیں کہ خدا کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ ایسے بڑے بے وقوف ہیں دنیا میں، وہ سمجھتے ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں،
اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن بھول جاتے ہیں کہ خدا ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ یعنی خدا کا دھوکہ یہ ہے کہ وہ ان کا دھوکہ محض فرضی ہے، وہ اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ ان کو الٹ پڑتا ہے۔ مگر دنیا واقعی یہ سمجھتی ہے اور سمجھتی ہے کہ ہم خدا کے نظام کو کلیت نظر انداز کر کے وہ حاصل کر سکتے ہیں جو خدا کی تعلیم بتاتی ہے کہ نہیں کرنا، اور یہ خدا کو دھوکہ دینا ہے۔ خدا کا ایک رزق کا نظام ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے نہیں مانا اور ہم دوسرے رستے سے وہ حاصل کر چکے ہیں جو تو ہمیں منع کرتا ہے کہ حاصل نہیں کرنا، اور نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کی زندگی اگر اس دنیا میں برباد نہیں کرتا تو آخرت میں وہ اس سے بہت بڑی سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک دھوکہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ دیکھو مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، ہو سکتا ہے، یعنی اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایک انسان شیطان سے مانگے، اس کے دیے ہوئے پر پلے اور اپنی دنیا بنا لے، اور پھر ہنس ہنس کے مومنوں کو دیکھے کہ دیکھو میں تو کامیاب ہو گیا، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جن کو دنیا میں خدا دے دیتا ہے، پھر یاد رکھے کہ آخرت میں ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اور ان کی سزا آخرت کے لیے مقرر ہوتی ہے، اور یہ بات قرآن کریم نے کھول دی ہے۔ اور امر واقعہ یہ ہے کہ جب کسی ایسے شخص کو، یعنی جس کو میں جانتا ہوں، دنیا میں سزا ملتی ہے تو مجھے تکلیف تو ہوتی ہے، مگر ایک خوشی بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا غیر نہیں سمجھا کہ دنیا میں کھلا چھوڑ دے، مرنے سے پہلے پہلے اس کو کچھ سزا دے دیتا ہے جس سے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ اس نے آخرت میں اس سے مغفرت کا سلوک فرمانے کا فیصلہ فرما لیا۔ اور وہ لوگ جن کو کوئی سزا نہیں ملتی ان کے متعلق میں ڈرتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اب وہ بدکتے بدکتے بہت دور چلے جائیں گے، اور بعید نہیں کہ پھر آخرت میں وہ نامقبول ٹھہریں۔ بس اپنے اندر سچائی کی باریک راہیں تلاش کریں، اور یہ سچائی کی باریک راہیں آپ کے اندر موجود ہیں، آپ کی نیتوں نے ان راہوں کو تراشنا ہے۔ جتنے باریک نظر سے آپ اپنے نفس پر غور کریں گے، آپ کو سچائی کی باریک راہیں نظر آئیں گی جو دونوں طرف جھوٹ سے بچ کر چلنے والی ہوں گی، اور اگر آپ ان باریک راہوں کو تلاش نہیں کریں گے تو ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے، آپ نے لازماً جھوٹ میں ٹھوکر کھانی ہے۔ بس جماعت احمدیہ کینیڈا کو میں خصوص سے توجہ دلاتا ہوں کہ آپ تبلیغ کے کاموں میں بہت پیچھے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو یہاں تبلیغ کر بھی رہے ہیں تو فرضی باتیں کر رہے ہیں۔ نہ خدا کو فرضی باتوں کی ضرورت ہے، نہ جماعت کو فرضی باتوں کی ضرورت ہے۔ ہر گھر میں مبلغ پیدا ہونے چاہیے، ہر مرد، ہر عورت، ہر بڑے، ہر چھوٹے، ہر بچے، ہر بچی کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ اس نے کسی کو خدا کی طرف بلا کر یہ سعادت حاصل کر لی ہے کہ وہ خدا کا ہو گیا۔ یہ ایک ایسا چسکا ہے جو اگر آپ کو اس وقت پڑ جائے تو یہ چسکا ایسا ہے جو پھر آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ کوئی نشہ تبلیغ جیسا نشہ نہیں ہے، کوئی عادت تبلیغ جیسی عادت نہیں ہے۔ یہ اپنی ذات میں آپ کے دلوں کو پکڑ لیتا ہے۔ جو مزہ آپ کو خدا کی خاطر خدا کے بندوں کو واپس لانے میں ملتا ہے وہ ایک عجیب مزہ ہے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے حوالے سے بیان فرمایا، لیکن وہ بندے نہیں سمجھتے کہ آن حضرت کا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے۔ وہ پیغام اللہ کے حوالے سے مومنوں کو ہے۔ اگر خدا جو دنیا کی لذتیں محسوس نہیں کرتا، وہ اپنے متعلق فرماتا ہے کہ مجھے لذت آئی، تو تم جن کی خاطر خدا کو لذت آئی تم کیوں وہ لذتیں محسوس نہیں کرتے؟ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ ایسا بندہ خدا کا جو گناہ گار ہو، جو خدا سے دور جا چکا ہو، وہ توبہ کر لے اور واپس آ جائے۔ اور دعوت اللہ اسی کا نام ہے
کہ آپ ایسے لوگوں کی توبہ میں مددگار بنتے ہیں، انہیں واپس لانے کے لیے آوازیں دیتے ہیں، اور پھر جب وہ واپس آتے ہیں تو خدا کے قدموں میں ان کو پیش کر دیتے ہیں۔ یہ جو مضمون ہے اسی کو پر روشنی ڈالتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض ایسے بندے ہیں جو گناہوں میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ واپس آ جائیں، واقعتاً خدا کے حضور آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ شخص جو تپتے ہوئے صحرا میں ایک درخت کے نیچے لیٹا ہو اور اس کا سب کچھ، پانی، کھانا، ہر چیز اونٹنی پر لدا ہو، وہ آنکھ کھولے تو اونٹنی غائب ہو چکی ہو، اور اس کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کے بغیر وہ چند دن زندہ نہیں رہ سکتا، وہ انتظار میں ہو یہاں تک کہ سورج ڈھلنے سے پہلے وہ اس اونٹنی کو واپس اپنی طرف آتا دیکھے۔ فرمایا جتنی اس شخص کو خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خدا کو خوشی ہوتی ہے، لیکن امر واقعہ یہ خوشی ایسی ہے جو ہمیں حاصل کرنا ہے، کیونکہ ہم محتاج ہیں اور ہم بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر نظر رکھ کر خوشی محسوس فرماتا ہے، یعنی خوشی کے معنی اور ہیں جو خدا کے حوالے سے ہوں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ اے کھوئے ہوئے بندو، تم سورج ڈوبنے سے پہلے واپس آ جاؤ، کیونکہ سورج ڈوبنے سے مراد زندگی کے سورج کا ڈوبنا ہے، اس کے بعد پھر واپسی کا کوئی وقت نہیں رہتا۔ تو سورج ڈوبنے سے پہلے اپنے حقیقی مالک کی طرف واپس آ جاؤ۔ وہ سامان جو اونٹ نے لادا ہوا ہے وہ انسان نے بھی لادا ہوا ہے، اور خدا کو خوشی تب ہوتی ہے کہ یہ سامان خدا تک واپس پہنچ جائے، جبکہ اس بندے کا اپنا اختیار تھا کہ اسے واپس کر دے۔ اس مرنے سے پہلے جو خدا کا ہے وہ اسے دے دو، اور اس میں اللہ تعالیٰ کو جو خوشی محسوس ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے دائمی طور پر تمہاری خوشیاں بن جائے گی۔ بس اللہ کرے ہمیں اس کی توفیق ملے، ہم لوگوں کو اس طرح کامیابی کے ساتھ خدا کی طرف بلائیں کہ وہ محسوس کرنے لگیں کہ خدا ہم سے راضی ہو رہا ہے، کیونکہ یہ خوشی جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے یہ کوئی آسمانی خوشی ایسی نہیں جس کو آپ محسوس نہ کر سکیں، اس بات کو بھی دل سے نکال دیں۔ جب دور سے آتے ہوئے اونٹ کو وہ شخص دیکھتا ہے جس کی مثال دی جا رہی ہے، اونٹ اس کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح جب خدا کے قریب کوئی بھٹکی ہوئی واپس آتی ہے تو ہو نہیں سکتا کہ اس کی نظر خدا کی نظروں پر نہ ہو۔ ہر قدم جو وہ اٹھاتا ہے اس میں ایک لذت محسوس کرتا ہے، اس کا ہر قرب جو خدا کی طرف ہے اس کے لیے بے انتہا خوشیوں کے سامان پیدا کرتا ہے۔ بس وہی خوشیاں ہیں جو ریفلیکٹ ہو رہی ہیں خدا میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں کوئی خوشیاں محسوس نہیں کیا کرتا۔ بس اللہ کرے ہمیں یہ توفیق ملے، ہم اپنی زندگیوں کی کایا پلٹ دیں، ایک ایسی جماعت بن کر ابھریں جس کے نتیجے میں ہمارے سفر تیزی کے ساتھ ہوں، ہم گھنٹوں کے سفر لمحوں میں کریں، ہم ہفتوں کے سفر گھنٹوں میں کریں، ہم مہینوں کے سفر دنوں سے کم عرصے میں، اور صدیوں کے سفر سالوں میں کرنے والے ہیں۔ 3 سال ہی تو ہیں باقی ان صدی گزرنے میں، اور دیکھو آپ نے کتنی مسافت طے کرنی ہے۔ بہت دیر سوئے رہے ہیں، اب اٹھے ہیں تو سورج ڈوبنے والا ہے اور سفر باقی ہے۔ زندگی کا سفر ڈوبنے سے پہلے یہ سفر اختیار کریں، اور اگر سورج ڈوبنے کے خیال سے، اس کے خطرے سے کہ ہم کہیں منزل نہ کھو بیٹھیں، آپ نے سفر کیا اور محنت کی اور کوشش کی، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس قدم پر بھی آپ مردہ ہو کر گریں گے، جس قدم پر بھی آپ جان دیں گے، اسی قدم کو اللہ منزل قرار دے دے گا۔ اور یہ اللہ کی رحمتوں کی میں سے ایک عظیم رحمت ہے کہ اس کی منزل کچھ اور معنی رکھتی ہے۔ اس کی طرف حرکت کا نام ہی منزل ہے، اس کی طرف جد و جہد کا نام ہی منزل ہے۔ جس لمحے آپ کو موت آئی، وہی لمحہ اگر آپ خدا کی طرف حرکت کر رہے ہیں آپ کی کامیابی کا لمحہ ہوگا۔
آپ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ فزت برب الکعبۃ ہے۔ وہ صحابی جن کے سینے کو چھیدا جا رہا تھا نیزے سے، وہ یہ اعلان کر رہے تھے فزت برب الکعبۃ۔ بس موت کے لمحوں میں بھی کامیابی نصیب ہو جایا کرتی ہے۔ اپنی موت کو خدا کے لیے کر لو تو ہمیشہ کی کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر